बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान को राजी करने के लिए कि वो एक डील पे आ जाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को कुछ फेस सेविंग मिल जाए, चीन से मदद मांग ली है। और ये मैं आपको मदद मांग ली है का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कुछ चीजों का इंकशाफ किया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सदर शी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा बातचीत करते हुए कि मैं जरा सी भी अगर मदद कर सका तो मैं जरूर मदद करूंगा। सदर शी एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीनी सदर के हवाले से कि वो एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगर जरा भी मदद कर सका तो मैं जरूर मदद करूंगा। यानी कोई यकीन दहानी चाइना की तरफ से ऐसी नहीं करवाई गई अमेरिका को जिसकी बुनियाद पे वो ये कहें कि वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन यहाँ ये साबित होता है कि अमेरिका ने सदर शी से मदद मांगी है जिसपे उन्होंने कहा जी अगर मैं मदद कर सका तो मैं जरूर करूंगा। फिर ईरानी तेल की खरीदारी के मामले के ऊपर चीन ने बड़ा टका के जवाब दिया अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ईरानी तेल की खरीदारी हम जारी रखना चाहेंगे, ये प्रेसिडेंट शी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा। यानी बड़ी जुर्रत चाहिए। पाकिस्तान को तो एक इशारा करता है, पाकिस्तान खरीदारी बंद कर देता है हर तरफ से, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और प्रेसिडेंट शी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम जारी रखना चाहेंगे ईरान के साथ जो हमारी तेल की तिजारत है, हम उनसे तेल खरीदते रहेंगे। दूसरा, चीन ने कहा कि ईरान को जो हथियारों की फराहमी है वो हम नहीं कर रहे। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से बयान किया कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया है। यानी ट्रंप ने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया इस सारे मामले को। ये मामला तो सादा सा है ना कि अमेरिका ने चीन से बात की होगी कि जनाब हमें ऐसा लगता है कि ईरान आपसे हथियार लेना चाहता है, तो उस पे चीन ने साफ कहा कि जनाब हम तो ईरान को हथियार नहीं दे रहे। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट को इस तरीके से जारी किया जैसे ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया। अब जो चीनी सदर है ना, उन्होंने अमेरिका को थोड़ी सी शर्म भी दिलाई जो उनकी अपनी अंदरूनी सूरत हाल है अमेरिका की उसके ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस मामले को कंट्रोल करने के लिए या उस मामले से जान छुड़ाने के लिए ट्विटर के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। मैं उसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक्चुअली तो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर ये डाला है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि जब सदर शी ने बहुत शाइस्तगी के साथ यानी बड़े आराम के साथ बड़े धीमे अंदाज में अमेरिका का तस्करा शायद एक जवाल पजीर मुल्क के तौर पर किया कि अमेरिका को एक सवाल आ रहा है, ये प्रेसिडेंट शी ने जब कहा तो डोनाल्ड ट्रंप अब उसका तर्जुमा कर रहे हैं कि एक्चुअली उनके कहने का मतलब क्या था। यानी अमेरिकी सदर की आज ये हालत है कि चीन का सदर एक स्टेटमेंट देता है अमेरिका के बारे में कि एक सवाल पजीर मुल्क की तरह वो अमेरिका को पोर्ट्रे करता है, तो इस पे अमेरिकी सदर जो है वो वजाहत दे रहा है चीनी सदर के बयान की। वो चीनी सदर को वजाहत नहीं देनी पड़ रही। तो ट्रंप ने कहा कि उनका इशारा जो जबरदस्त नुकसान की तरफ था वो हमें स्लीपी जो बाइडन, ये वो कहते हैं जो बाइडन को सोता हुआ जो बाइडन, वो जो बाइडन और जो बाइडन इंतजामिया के 4 सालों के दौरान वो नुकसान में पहुंचा। फिर आगे उन्होंने वजह बताई कि जनाब हमारी खुली सरहदें थी, भारी टैक्सेस थे और हर एक के लिए ट्रांसजेंडर DEI एजेंडा था, खवातीन के खेलों में मर्दों की शमूलियत थी, फिर जनाब की मसावात और खौफनाक तजारती मुआहदे, बेलगाम जराइम और बहुत सारी दूसरी वजूहात थी जो बाइडन के दौर में, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा या अमेरिका जो है वो जवाल पजीर हुआ है। इसकी तरफ प्रेसिडेंट शी ने इशारा किया है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सदर शी का इशारा इस हैरत अंगेज तरक्की की तरफ हरगिज नहीं है जो हमने की। यानी ट्रंप ने दावा किया कि हमने तो 16 महीनों में शानदार काम किया है, स्टॉक मार्केट को ऊपर लेकर चले गए हैं, हमने जंगी फतवाहत हासिल की हैं, वेनेजुएला के साथ हमने फलते फूलते ताल्लुकात बनाए हैं, ईरान की फौजी तबाही करके रख दी है हमने और अब तक जमीन की सबसे ताकतवर फौज बना दी है अमेरिका की। दोबारा एक मुआशी कुव्वत अमेरिका को जनाब बनाया जा रहा है और 18 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका में सरमायाकारी के लिए जा रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो हमारी तो बहुत ज्यादा कामयाबी है। तो प्रेसिडेंट शी का जो इशारा है अमेरिका के हवाले से वो जो बाइडन के दौर पे, तो ऐसा नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा देर तक अमेरिकन को कहानियां नहीं सुना सकते। अमेरिकन बहुत समझदार हैं, वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां के जो तजियाकार हैं, वहां का जो मीडिया है वो इसके ऊपर बात करेगा और चीजें सामने आती रहेंगी। अब नाज़रीन, अमेरिकी सेनेटर हैं क्रिस्टियन गिलीब्रांड, इन्होंने एक इंकशाफ कर दिया अमेरिका में। देखिए अमेरिका ने मदद क्यों मांगी, सवाल तो ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ईरान को राजी करने के लिए चाइना से मदद क्यों मांगी। उसकी दो बहुत बड़ी वजूहात है। नंबर 1, अमेरिकी सेनेटर ने यह इंकशाफ किया क्रिस्टियन गिलीब्रांड ने कि ईरान जंग आज भी अमेरिका को रोजाना $1 अरब की पड़ रही है और उन्होंने अपने हाउस में खड़े होकर यह कहा कि लोग हम पर शदीद नाराज हैं और हम नहीं जानते कि ये लड़ाई कब खत्म होगी और कितनी लंबी चलेगी। हमारे रोजाना $1 अरब अब भी ये जो नाकाबंदी की हुई है और जो फौज को स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, हथियारों की तरसील जारी है,
یہ روزانہ امریکہ کو $1 ارب کی پڑ رہی ہے. یہ کرسٹن گلی برانڈ جو ان کی سینیٹر ہیں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا. دوسرا ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ ڈراؤنا خواب بن جائیں گے. اگر تھوڑی سی بھی سیٹیں ادھر سے ادھر ہو گئی نا تو ٹرمپ کا بچنا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت تھوڑے سے مارجن سے بچے ہیں. ایوان نمائندگان کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو محدود کیا جائے, اس کی قرارداد پیش کی جاتی ہے. تو ایک طرف ووٹ پڑتے ہیں 212 اور دوسری طرف ٹرمپ کی مخالفت میں بھی ووٹ پڑتے ہیں 212. تو یہاں اگر ایک ووٹ اور دوسری طرف چلا جاتا تو ڈونلڈ ٹرمپ فارغ ہو جاتے. اب یہ ہوا ہے ایوان نمائندگان میں کہ برابر ہوگی ووٹنگ, قرارداد فارغ ہو گئی. ایک ووٹ بھی یہاں پہ ہوتا, اکثریت ان کے پاس آ جاتی ہے, وہ قرارداد پاس ہو جاتی ہے. تو ٹرمپ کتنی تھن میجورٹی کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے. ٹرمپ وہ میجورٹی انجوائے نہیں کر رہا جو امریکی صدور انجوائے کرتے ہیں, اور مقبولیت بھی لگاتار نیچے جا رہی ہے. دوسرا, کانگریس کی اپروول جنگ کے حوالے سے وہاں پہ قرارداد بار بار آئی, وہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایک ووٹ سے کامیاب ہوتا ہے. سینٹ میں بھی کانگریس کی جب قرارداد وہاں پہ آتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حالات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے. ناظرین, لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور خبریں اچھی نہیں ہیں, نہ گلگت بلتستان سے, نہ آزاد کشمیر سے, نہ پاکستان کی حکومت کے لیے اچھی ہیں, نہ پاکستان کی ریاست کے لیے اچھی ہیں. اور پاکستانی تو سفر کر رہے ہیں, وہ بڑے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں. پاکستان میں لگ بھگ 70 سالوں سے ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے غداری کا. غدار قرار دے دیتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو بھی ان کے خلاف ہوتا ہے. یعنی اس ملک میں بلوچوں کو غدار قرار دیا گیا, پشتونوں کو غدار قرار دیا گیا, مہاجروں کو غدار قرار دیا گیا, اور اب جو ہے وہ جو کشمیری ہیں ان کو بھی غدار قرار دیا جا رہا ہے. یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے کشمیر کی, اس کے بارے میں باقاعدہ خبریں لگوائی گئی پاکستان کے میڈیا پہ, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ ان خبروں کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بھارتی ایجنٹ ہیں اور یہ غدار لوگ ہیں, اور یہ بھارت کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں, اور بھارت کا ہاتھ ہے اس ساری چیز کے پیچھے. یعنی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کشمیری عوام کے مطالبات ہیں, وہاں کے عام لوگ ہیں. ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو پاکستان کے خلاف ہو, یا پاکستانیت کے خلاف ہو, یا ریاست پاکستان کے خلاف ہو, یا کشمیری ہونے کے خلاف ہو. ان کے تمام مطالبات اپنے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے. وہ اپنے لوگوں کے سیاسی آئینی حقوق مانگ رہے ہیں, بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں. تو یہ مانگنے میں بھارت کا ایجنٹ ہونا کہاں سے آ جاتا ہے؟ یعنی پاکستان میں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے خلاف جاتا ہے اسے ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے. یعنی حساس ترین علاقہ ہے پاکستان کا آزاد کشمیر. ویسے وہ الگ ٹیریٹری ہے آئین کے مطابق, تو اب وہاں کے لوگوں کو بھی بھارتی ایجنٹ بنا ڈالا. اور گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا میجر ریٹائر گورو آریہ کا ایک کلپ. تو دیکھیں, گورو آریہ ایک انڈین ریٹائر میجر ہیں, وہ وہاں پہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. وہ اپنا ان کا ایک نقطہ نظر ہے, اس سے اختلاف رہتا ہے پاکستانیوں کو اکثر, اور ہم اختلاف کرتے بھی رہتے ہیں. لیکن میجر گورو آریہ کے ایک کلپ کو اٹھا کے اس کی بنیاد بنا کے آپ میڈیا پہ یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو عوامی تحریک ہے جو ابھی کھڑی ہو گئی ہے حکومت کے سامنے, اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بار بار احتجاج بھی کیا, ان کی جانیں بھی گئی, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مطالبات پہ ڈٹے ہوئے. اس کو انڈیا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. جو بھی چیز بھارت کے اندر ناپسند کی جاتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, چاہے پاکستان کو اس میں کوئی رول نہ ہو, اور جو چیز پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ناپسند کرتی ہے اس کو اٹھا کے بھارت کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. یعنی غدار دینے کا نا ایک کھیل پاکستان میں چل رہا ہے بدقسمتی سے. اسی طرح آپ لوگوں نے الزام لگایا بنگالیوں کے اوپر کہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں, انہیں غدار قرار دیا گیا, انہیں قرار دیا گیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ملک ہی ٹوٹ گیا. یعنی اس کھیل کا کبھی بھی اچھا انجام نہیں ہوتا. جب آپ نفرت پھیلاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں بڑے لمبے عرصے تک بتایا گیا کہ آسما جہانگیر وہ ایک غدار ہے, اور بہت سارے لوگوں کے نام لیے گئے, پتا چلا وہ غدار ہے, اور پاکستانی جو ہے وہ بلیو بھی کر لیتے تھے ایسی باتوں پہ. لیکن جو لوگ بھی بلیو کرتے تھے آج وہ سارے غدار ہیں. یعنی یہ غداری کا کھیل پاکستان میں اب نہیں ہو رہا. فاطمہ جناح بھی غدار تھی. اگر قائد اعظم محمد علی جناح زندہ رہتے تو ان کو بھی غدار ڈکلیئر کیا جاتا. ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی ایک غدار تھا, بینظیر بھٹو وہ بھی ایک غدار تھی, نواز شریف بھی اپنے دور میں ایک غدار رہا, آج کل عمران خان غدار ہے, اب کشمیری غدار ہے. پاکستان میں سبھی غدار ہیں. اگر کوئی غدار نہیں ہے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جسے آپ کبھی غدار قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو غدار کہنا ہے کس کو نہیں کہنا. لیکن عوام کی نظر کے اندر چیزیں اب بہت مختلف ہو چکی ہیں. یعنی ہم اگر پاکستان کے اندر آواز اٹھاتے ہیں نا, یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے اکاؤنٹ ہے, وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر غدار کہتے ہیں, ملک دشمن کہتے ہیں.
وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھارت کے ساتھ ملے ہوئے. ہمارا کیا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ؟ یعنی پاکستان میں کوئی بھی انصاف کی، قانون کی بات کرے، آزادی اظہار رائے کی بات کرے، جمہوریت کی بات کرے، انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائے تو وہ غدار ہو جاتا ہے. بارنگ بلوچ بھی غدار قرار دے دی گئی، ایمان مزاری بھی غدار قرار دے دی گئی، عمران خان کو آج غدار قرار دے دیا. ماضی میں نواز شریف غدار تھا، اس سے پہلے بے نظیر آصف علی زرداری یہ بھی غدار تھے. ہر ایک شخص کو کبھی نہ کبھی غدار، اے این پی غدار رہی ہے بڑا لمبا عرصہ، فضل الرحمان کو بھی غدار رکھا گیا پاکستان میں. تو ان سارے غداروں کو ایک دن سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے. آج رانا ثناء اللہ صاحب، میں رانا ثناء اللہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا تھوڑی دیر پہلے، یہ سارے لوگ آج انجوائے کر رہے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کل کو ان کو غدار بنا دیا جائے گا. جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ انجوائے کر رہے تھے، اقتدار میں تھے، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کو کل کو غدار بنا دیا جائے گا. دیکھیں آج تحریک انصاف کے لوگوں کو غدار بنا دیا گیا. تو آج اگر پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم کے دماغ میں یہ بات ہے کہ انہیں غدار نہیں بنایا جائے گا تو ایسا نہیں ہے. فیوچر میں وہ بھی غدار بن جائیں گے. جو صحافی آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر خبریں دے رہے ہیں، دیکھیں خبریں دینا تو صحافی کا حق ہے، وہ دیں، لیکن جو ان کے ساتھ مل کر کھیل کھیل رہے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں. جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غدار آپ کو بھی بنا دیا جائے گا. اس ملک میں جب جب اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بدلے گا وہ غداروں کو بدل دے گی. اسٹیبلشمنٹ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتی ہے اور اسی طرح انہوں نے یہ چلانا، اور تکلیف ہوتی ہے اس بات کی. کیا پاکستان اس لیے آزاد کروایا تھا کہ ہم سارے پاکستان میں غدار ہی ہو جائیں؟ بلوچ بھی غدار ہیں، پشتون بھی غدار ہیں، بنگالی بھی غدار تھے، ابھی پنجابی بھی غدار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب کشمیری بھی غدار ہیں، مہاجر بھی غدار ہیں. پاکستان میں محب وطن کون ہے؟ غداروں کا لنڈا بازار لگا دیا پاکستان میں. اور اب دیکھیں یہ کشمیریوں کے اوپر اس طرح کیا جا رہا ہے. کشمیر میں اضافی نفری طلب کر دی گئی ہے ناظرین، اور یہ دو خبریں آئی ہیں مجھے وہاں سے. اب دونوں طرف سے تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک طرف جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے اعلان کر دیا اور پبلک کو کہہ دیا کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے نا تو پھر آپ کو کھڑے ہونے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا. یہ فائنل راؤنڈ آ رہا ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. ان کے حق کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی ان کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا. انہیں اپنے حق کے لیے خود آواز اٹھانی پڑے گی. یہ پاکستان کی پوری عوام کے لیے یہ میسج ہے. چاہے آپ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، گلگت بلتستان میں رہتے ہیں، کشمیر میں رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کے حق کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھائے گا. آپ کو اپنے حق کے لیے آواز خود اٹھانی پڑے گی. آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی. ابھی کشمیری جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے اس نے کچھ اعلانات کیے ہیں. ایک تو یہ اضافی نفری آزاد کشمیر میں منگوائی جا رہی ہے، اور چیف سیکرٹری داخلہ اور آزاد حکومت ریاست جموں اور کشمیر مظفر آباد، یہاں سے جناب یہ مراسلہ جاری ہوتا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ مورخہ 9 جون 2026 کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے دی گئی احتجاجی کال لانگ مارچ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں دستیاب نفری کے علاوہ بیرونی آزاد کشمیر سے سول اور آرم فورسز کو یہاں بلایا جائے تاکہ جناب یہ ان کو نمٹا جا سکے. اب ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 40% نفری اسلحہ اور ایمونیشن سے لیس ہو، یعنی اتنا ہتھیار وہ منگا رہے ہیں. ایمونیشن ساتھ ان کے ہونا چاہیے، اسلحہ ساتھ ان کے ہونا چاہیے. 60% نفری کے پاس اینٹی رائٹس ایکوپمنٹ ہونا چاہیے، ٹیئر گیس شیلز وغیرہ ہونے چاہیے. یعنی 60% لوگ ڈنڈا سوٹا لے کر آئیں، ٹیئر گیس کے شیلز لے کر آئیں اور اینٹی رائٹس کا سارا سامان لے کر آئیں تیاری کر کے. جبکہ باقی جو 40% ہیں وہ اپنا اسلحہ اور ایمونیشن سے پورے لیس ہو کر آئیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی جنگ لڑنے جا رہے ہیں. اور بندے جو ہیں وہ 14,000 اضافی نفری بلائی گئی ہے آزاد کشمیر میں